देखती आंखों सुनते कानों को हमय्यम मुगल का जापान से सलाम अर्ज है। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि कल मैं एक लाइव प्रोग्राम कर रहा था, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब, माशाल्लाह उनसे, वो जापानीज भी अच्छी बोलते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि जापान में जितने भी मुस्लिम रहते हैं कि उनको उर्दू नहीं समझ आती, बात कोई इंडोनेशियन है, कोई मलेशियन है, कोई बांग्लादेशी है, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए वो मैसेज मैंने रिकॉर्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब से कि सर आप थोड़ी सी मेरे साथ उर्दू जापानी में बात कर लें। तो गया, लेकिन वो मुझे इतने मैसेज आए, लोगों के कॉल हैं, कह लगे मुगल साहब की कर दे जनाब, सानू भी समझाओ को पंजाबी च गल करो, को उर्दू च गल करो, जेडे साड़ी पल्ले पे। तो मतलब हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो मौलाना तो माशाल्लाह एक आलिम है यहाँ पे, बड़ा उनका नाम है यहाँ पे, पब्लिक जानती है उनको, और माशाल्लाह वो बड़े दीनी कामों में हमारे साथ रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ आज उनसे लाइव लिया जाए और डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब से डायरेक्ट आज उर्दू में बात की जाए। तो मैं उनसे लाइव ले रहा हूँ यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए डॉक्टर साहब। बस मैं चाह रहा था कि कल आपसे जापानी में बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लोग बड़े आए और मुझे वो कह लगे कि वो मुगल साहब कोई यार आप उर्दू में भी बात करें ताकि जो लोग बात समझना चाहते हैं वो डेप्थ में बात करें। तो डॉक्टर साहब और सुनाए, अभी आप कौन से हैं, टोक्यो कौन से शहर में है टोक्यो में? जी, मैं टोक्यो में सुगिनामी कू में हूँ। सुगिनामी-ku में सुगिनामी है। कू, अच्छा, तो तकाइदो हिगाशी। ओह अच्छा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे हालात बताएं अभी टोक्यो, मैं तो फुकुओका में हूँ। मैं चाह रहा हूँ ताकि पब्लिक देख रही है उनको पहले थोड़ा सा आगाही किया जाए कि कोरोना वायरस की वजह से लास्ट वीक आबे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई ये इमरजेंसी जो है ना अनाउंस कर दिया पूरे जापान में। तो अभी टोक्यो के क्या हालात है, क्या आप देख रहे हैं वहां पे, आप थोड़ा सा जी, ब्रीफ करना चाहेंगे ताकि पब्लिक देखे? टोक्यो में जैसा कि सबको मालूम है, बहुत जी। बड़ा शहर है हम्म और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ना। जो हम्म रहने वाले हैं वो दुनिया के चंद शहरों में आता है जहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है ना। हम्म तो यहाँ पर जो है शुरू में जब केसेस कोरोना वायरस के शुरू हुए तो हम्म वो 42 से शुरू हुए और उसके बाद 90 तक पहुंचे, फिर उसके बाद 100 तक पहुंचे और लोगों को परेशानी हुई क्योंकि हम्म कोरोना वायरस का मसला ये है कि हम्म अगर एक को होता है तो उससे 10 को होता है वाह, और 10 को 100 ले जाता है और 100 1000 को ले जाता है। मल्टीपर करता जाता है सारा। तो उस सिलसिले में हम्म टोक्यो की गवर्नमेंट और जापानी गवर्नमेंट दोनों ने बहुत ही सोच समझ के, हम्म यानी ये फिगर जो है 100 तक जब पहुंची तो हम्म उन्होंने टोक्यो में ये लोगों से दरखास्त की हम्म कि भाई ज्यादा से ज्यादा काम जो है ऑनलाइन पर किया जाए हम्म और सिर्फ जरूरत के वक्त घरों से बाहर जाया जाए, ज्यादा वक्त हम्म घरों में गुजारा जाए। हम्म लेकिन जब ये फिगर जो है हम्म मुगल साहब जब 200 तक पहुंच गया तो टोक्यो में 200 तक ये फिगर पहुंच गया था एक दिन का, जो वाह, कोरोना वायरस से जो है वो हम्म इन्फेक्ट हो रहे थे। तो हम्म उसके बाद जो है जापानी गवर्नमेंट ने जो है पूरे जापान में इमरजेंसी लागू कर दी क्योंकि जिसको होता है वो अगर मूव कर रहा है तो वो दूसरों को भी हो जाता है। तो उसकी वजह से कल की जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह काफी वो गिरी है और उसके बाद 200 से वो 100 के अंदर की फिगर में आ गई। कम आना शुरू हो तो गया है। जी हाँ, अच्छा। जितना लोगों का मूवमेंट कम होगा है हम्म ना, उतनी ये बीमारी जो है वो कम होती चली जाएगी इंशाल्लाह। और जैसा तो कि कल भी मैंने जापानी, यानी इस्लाम जो है वो ऐसा दीन है हाँ, जो पहले कि पहले हाँ, नहीं मौलाना थोड़ी सी बात स्टेप बाय स्टेप में बात करना चाहूंगा, आप बाद में जी कर जी जी लीजिएगा। जी मैं जो जी क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको बताइए। आपने वहाँ टोक्यो के हालात बता दिए माशाल्लाह। अभी जापान में भी यही था कि पूरे जापान में मैं लाइव ले रहा हूँ लोगों के साथ। फुकुओका में भी था, अभी यहाँ पे भी इमरजेंसी लगी है, ओकिनावा में भी। और तो मेरी कोशिश है कि जितने भी जापान के अंदर मस्जिदें हैं या मुसल्ले हैं, जितने भी मुसलमान हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लाया जाए। और मैं चाह रहा था कि आपके यहाँ आप किस मस्जिद के साथ वहाँ नमाज पढ़ते हैं, कहाँ पे ताल्लुक है, थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे? जी जुमे की जी। नमाज आप किस मस्जिद में मेरा पढ़ते जो है घर जो है सबसे करीब जो है वो हैं? जी। टोक्यो मस्जिद से या तुर्की मस्जिद से करीब है। मैं हम्म आमतौर पे वहां पर जुमे की नमाज पढ़ने जाता हूँ। जी। लेकिन जब काम कर रहा था और अरबिक इस्लामिक इंस्टीट्यूट जो था
ہیرو میں وہ جی جب تھا تو وہاں بھی پڑھتا تھا، بلکہ وہاں امامت بھی کرتا تھا. لیکن جو ہے وہ میرے گھر سے سب سے قریب جو ہے وہ ٹوکیو مسجد ہے. وہاں پر میں عام طور پہ اس وقت جو ہے، اس وقت تو تقریباً مسجدیں بند ہیں تو، جی لیکن وہ وہاں پر جاتا ہوں تو وہاں پر لوگوں سے جمعے کی نماز کے بعد ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جی آپ سے بھی کئی بار وہیں پر جی ملاقات جی بھی ہوئی جی بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب جی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا مطلب یہ پوری پبلک دیکھ رہی ہے، مطلب جاپان کے مسلمان تو دیکھ ہی رہے ہیں، مطلب یہ انڈیا پاکستان تک جائے گی، یہ مطلب پوری ویڈیو جا رہی ہے، ورلڈ میں جا رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی سارا. تو میں چاہ رہا ہوں لوگوں کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا رہنمائی کے لیے، ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی ہیں، تو کیا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ مطلب آپ بتا رہے تھے کہ کوئی پورے جاپان کے مساجد نے آپ نے کوئی میٹنگ کی ہے نیٹ پہ، اور اس کے اندر کچھ مسائل تھے، وہ مسائل کیا تھے اور ان کا کیا حل آپ نے بتایا، وہ تھوڑا سا جی. بریف کریں گے آپ؟ سب سے پہلے جو پورے جاپان میں ایمرجنسی ہے، اس سے پہلے جس وقت جو ہے کورونا وائرس کے حالات پیدا ہوئے، اور جو ہے ٹوکیو گورنمنٹ اور جاپان گورنمنٹ دونوں نے یہ کہا کہ بھائی لوگ زیادہ جو ہے آپس میں نہیں ملیں اور بڑی گیدرنگ نہیں کریں، ہے نا، بڑی گیدرنگ نہیں بڑی کریں. گیدرنگ نہیں کریں. تو اس وقت جو ہے اوتسوکا مسجد میں جو جی ہے کمیٹی میٹنگ بلائی گئی آن لائن پر، اور ہوں تمام جاپان سے ائمہ جو ہوں مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ، ہوں علماء کرام، اور جو ڈاکٹر ہیں اور جو اس فیلڈ میں کورونا وائرس یا اس سے جو ہے ان کی معلومات میں ہیں، ان کو بھی دعوت دی گئی. اور جی سب سے پہلے یہ میٹنگ میں کہا گیا کہ جو ڈاکٹر ہیں اور جو اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ اپنی رائے دیں. تو انہوں نے رائے دی کہ بھائی یہ جو بیماری ہے بڑی خطرناک ہے اور منتقل ہونے والی ہے لوگوں سے، تھوک کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے، مسافے کے ذریعے، تو اس سے جو ہے بچنا بہت ضروری ہے نا. اس کے بعد علماء کرام کی بھی بات آئی، اور یہ بھی قرآن کریم اور احادیث شریف سے جو ہے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جیسا کہ قرآن شریف میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اگر ہم اپنی بیماری میں جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر بیماری ہو جائے گی، تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے نا. اور اس کے بعد خود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جب گھر میں واپس آئیں گے تو گھر والوں کو بھی ہو جائے گی، بچوں کو بھی ہو جائے گی، دوستوں کو بھی ہو جائے گی، جس سے ملیں گے وہ پھیلتی چلی جائے گی، ہے نا. اور صحیح. اس سلسلے میں بڑی اچھی، یعنی یہ دین جو ہے بڑا مکمل دین ہے، یہ بات بھی وہاں پر آئی. اور اس کے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دور سے صحابہ سے یہ موجود ہے، اور کہ بھائی جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ طاعون یعنی بیماری، وہ بیماری جو کہ ایک دوسرے سے پھیلے، وہ بیماری ہو جائے، تو تم اس جگہ میں اگر ہو تو اس جگہ سے دوسری جگہ مت جاؤ. کہ اگر ایک شہر میں ہو تو دور سے شہر مت جاؤ، ایک ملک میں ہو تو دور سے ملک نہیں جاؤ، اور اسی طرح اگر کہیں پر پھیلی ہو تو وہاں کا سفر بھی نہیں کرو. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مفہوم ہے. یعنی جہاں پر ہیں وہاں آپ رکیں. اور ایک بخاری شریف کی بڑی اچھی حدیث ہے، میں نے سب یہ نوٹ کر کے اپنے فیس بک پہ بھی ڈالی ہوئی ہے، اور جو ہے جو واٹس ایپ کا فولڈر ہے اس میں بھی، کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی جگہ طاعون پھیل جائے اور آدمی جو ہے صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے گھر میں رکا رہے، یعنی اور اس بات پر یقین ہو کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، اسی کے ارادے اور اسی کی کہنے سے ہوگا، اور لیکن اپنے رہے تو اس کو شہید کا ثواب درجہ اور دیا جائے اجر ملے گا، ہے نا. گا. تو یہ تمام باتیں آئیں. تو اس کے بعد لامال ہم لوگوں کا جو ہے یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو حکم دیں یا کوئی اپنا حکم چلائیں. وہاں پر اوتسوکا مسجد سے باقاعدہ سب نے یہ طے کیا کہ بھائی جمعے کی نماز اور 5 وقت کی نمازیں تمام لوگ
سے درخواست ہے مسلمانوں سے جاپان میں کہ وہ اپنے گھروں پر ادا کریں. اور ہماری اس میٹنگ سے پہلے اسلامی ملکوں سے علماء کرام نے، اور بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں الحمدللہ، وہاں سے علماء کرام کی اس طرح کی فتویٰ کہتے ہیں نا، اپنا فتویٰ فتویٰ، جی صادر ہو چکے تھے، ہے نا. جی تو ہم لوگوں نے کوئی اپنا فتویٰ صادر نہیں کیا، بلکہ انہی علماء کے کرام کے فتوے کی روشنی میں، کیونکہ ہر ملک کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، ہے نا. صحیح ہے. اگر مغل صاحب آپ کو معلوم ہوگا اسلامی ملک ہوتا ہے تو وہاں کے حالات کوئی دوسرے ہیں. دوسرے ہم جاپان میں ہیں، ایک اسلامی غیر ملک نہیں ہے اسلامی یہ. ملک ہے نا، اور ہماری تعداد بہت کم ہے اور مسجدیں بھی بہت کم ہیں نا. تو ہمارے احکام جو ہوں گے وہ جو ہے دوسرے ملکوں سے ہوں گے، لیکن ان فتووں کی روشنی میں ہمیں یہ روشنی مل جاتی ہے جو یہاں کے علماء ہیں جاپان کے سب الحمدللہ، کہ اس کی روشنی میں یہاں کے حالات کے لحاظ سے وہ کسی سے درخواست کریں. تو وقت درخواست کی گئی، میں نے کل آپ کو بھیج بھی دیا تھا، اور اس سے جی پہلے بھی آپ کو اب موصول ہو گیا ہوگا کہ تمام مسجدوں سے درخواست کی گئی اور تمام مسلمانوں سے کہ جمعے کی نماز اور 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کریں. اور یہ ایک مجبوری ہے، کوئی آدمی خوش نہیں ہے کہ مسجد جو ہے بند ہو جائے، یا مسجد میں جو لوگ ہیں وہاں امام ہیں، مؤذن ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں، وہ اپنی وہاں نماز پڑھ لیں، 4-5 آدمی جو بھی ہوتے ہیں نا، مسجدیں بند نہیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے جو بقیہ بڑی گیدرنگ نہیں ہو تاکہ یہ وبا دوسروں میں منتقل نہیں ہو. تو ایک میٹنگ میں یہ بات رکھی گئی اور تمام کو اطلاع دیا گیا. الحمدللہ اکثر مسجدوں میں یہ لوگوں نے جو ہے یہ اس کی پابندی کی اور کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑا اچھا کیا. میں چاہ رہا تھا کہ مجھے بہت سے لوگ کالیں آ رہی تھی پورے جاپان سے کہ بھئی آپ مغل صاحب کوئی پوائنٹ دیں، کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس کے، کیونکہ میٹنگ میرا خیال ہے آپ نے 1.5-2 گھنٹے کی ہوگی. میں چاہتا ہوں پوائنٹ یہی تھے اچھے لوگوں کو بتا دیا جائے تاکہ پورے جاپان کی مسجدیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہاں پہ وہ سن سکیں اور دیکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور میں بات، ماشاء اللہ آپ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ماشاء اللہ آپ وہ اناؤنس بھی کرتے ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تھوڑا یہ افطار کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے. آپ کے یہ ابھی کیا آپ کے پلاننگ ہے؟ جی الحمدللہ دوسری میٹنگ بھی وہیں پر اوتسوکا مسجد نے اٹینڈ کروائی آن لائن اچھا پر. جی میں بھی شریک تھا اور جی تمام علماء اور ائمہ بھی شریک تھے اچھا الحمدللہ. جی تقریباً 60 نمائندوں نے، جی مسجد کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی آن لائن پر. جی جی اور یہی بحث ہوئی کہ بھائی جو ہے رمضان المبارک جو ہے وہ جی 24 اپریل یا 25 اپریل سے شروع ہونے والا ہے نا. صحیح ہے. پوری دنیا میں ہوگا الحمدللہ. ہوں جو رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے وہ اناؤنس کرتی ہے، اس کے ٹھیک ہے بعد جو ہے وہ تو ہماری رویت ہلال کمیٹی انشاءاللہ 23 اپریل کو میٹنگ آن کریں لائن گے. پر کی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ بھی اس میں آن لائن پر آ جائیں تو اور لوگوں ٹھیک ہے کو اطلاع ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے ابھی جو دوسری میٹنگ ہوئی فرائیڈے کو ہے جی نا، جو گزشتہ فرائیڈے تھا، اس میں جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے ہوا تمام لوگوں نے اکا دکا کے علاوہ تو کہ یہ ہوا کہ رمضان میں جو تراویح کی نماز ہے وہ بھی لوگ اپنے گھر میں ادا کریں. اچھا گھر میں ادا کریں. مسجدوں میں صرف وہی لوگ ہوں گے ہوں جو امام اور مؤذن جو خدمت گزار ہیں، جو ہوں 4-5 آدمی ہوتے ہیں وہی کریں گے، اور ہوں وہ بھی پوری پابندی کے ساتھ. یعنی اس اچھا کو ہم کو ڈاکٹر جو صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب ایک بات کریں پابندی کے ساتھ. وہ میں کل ایک نیوز پڑھ رہا تھا پاکستان میں بھی انہوں نے کہا جی آپ چلے ہم اجازت دے دیتے ہیں، آپ مسجدیں کھول سکتے ہیں. وہ پابندی کی وہ شرائط رکھی ہیں، وہ تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی کہ ہاں، بھئی 10 لیٹر کے اس سے پاس. پہلے میں نے جو ہے نا پاکستان کے کئی فولڈر اور کئی علماء کے آئے جی اور وہ بھی سنے، اور جی کل جو ہے ان تمام تفصیل جو ہے جی الجزیرہ نیٹ پر میں نے جو ہے پڑھا، بلکہ میں نے جی اس کی کاپی بھی کر لی ہے، اور جی وہ انشاءاللہ رات میں ہی میں نے کیا ہے. تو جی انہوں نے کہا کہ یہ 20 شرطوں کے ساتھ، یہ 20 شرط. کنڈیشن پہ 20 شرطوں کے ساتھ اچھا جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے نا. ڈاکٹر صاحب تو ایک دو شرط ہوتی ہے، ایک دو شرط جی تو ہاں مان لی جاتی ہے، 20 شرطیں کیسے مانے؟ کیا بتائیں اس میں تھوڑی پوائنٹ جی میں. ہاں میں چند شرطیں بتاتا ہوں پلیز پلیز کہ جی. انہوں نے بتایا کہ بھئی مسجد میں جو قالین ہے اس کو سب کو ہٹا دیا جائے، ہے نا. اچھا
ٹھیک ہے. یعنی یہ سوچے کہ جاپان میں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. کدھر یہاں یعنی جو 20 ہماری سال سے پرانے قالین پڑے ہیں, کہاں اٹھائیں گے جی اس کو وہاں سے؟ 10 سال سے قالین بچھے ہوئے ہیں, کس طرح ہم ایک شرط ہی ہے سب قالین اٹھا لیے جائیں, فرش بالکل ہو جائے, اس ٹھیک ہے, فرش کو دھویا جائے, سینیٹائز کریں. اچھا, پھر سینیٹائز دھو کر سینیٹائز کریں. یعنی کیا یہ ممکن بات ہے؟ نیور. ہے نا. تو یعنی کس کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ ہر نماز, یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں یا رمضان آ رہا ہے تو ایک بار کر لیا جائے, ہر نماز کے بعد, بلکہ ہر نماز کے بعد جو ہے اس کو دھویا جائے, اس کے بعد سینیٹائز کیا جائے, دوائیں چھڑکی جائیں, اور جو لوگ مقتدی آئیں وہ ماسک پہن کر آئیں, اور تمام ان کو جو ہے سہولتیں مہیا کیے جائیں. اور اس کے بعد وہ باقاعدہ صفوں کی وہ دی ہوئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اتنے دور دور ہوں جو کہ WHO کے رائے کے 1 میٹر 2 میٹر جو بھی, یعنی وہ چیزیں جو ہے ملک کے حالات ہوتے ہیں, ملک کے لوگ ہوتے ہیں نا, کہاں پر وہ چیز فٹ ہو سکتی ہے اور کہاں پر وہ چیز فٹ نہیں ہو سکتی ہے نا. یعنی جو کارپیٹ ہمارے پاس ہیں, وہ کون مسجد ہے جو اپنے کارپیٹ پھینکنے کو تیار ہو جائے گی, اور کون مسجد ہے کس کے پاس یہ سہولت ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ مسجد کا پورا فرش دھوئے, اور پھر جو ہے اس پر جو ہے وہ تمام جو ہے جو میڈیسن کی چیزیں ہیں وہ اس پر چھڑکے. تو اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو جمعے کے دن فیصلہ ہوا ہے, اور تمام علماء نے اور ائمہ کرام نے پورے احترام کے ساتھ بغیر کسی کی یعنی دکھ دل دکھا کر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی رمضان میں جس طرح 5 نمازیں اپنے گھروں پر ادا کی جا رہی ہیں, اسی طرح تراویح کی نماز جو ہے اپنے گھر میں ادا کریں. اس میں 2 چیزیں میں کہہ دوں تاکہ لوگوں کو یہ بات پہنچ جائے. اگر وہ جماعت سے کر سکتے ہیں گھر میں, جیسے شوہر ہے نا, اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں, اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے, تو وہ جو ہے تراویح گھر میں جماعت سے پڑھ لیں, ہے نا, تھوڑا دور دور کھڑے ہو کر. اور اگر جو ہے وہ گھر والا جو آدمی ہے وہ حافظ ہے تو پورا قرآن پڑھے جیسا کہ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے. اگر وہ حافظ نہیں ہے تو سورتوں کی تراویح پڑھ لے. تو تراویح پڑھنا بہت سنت مؤکدہ ہے نا, سنت مؤکدہ ہے, اور پڑھیں گے اللہ. اور یہ جو ہے نا, جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھیں گے, انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے, ان نمازوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو جو کرونا وائرس ہے اس کو جو ہے ہم سے بھی دور کرے, پوری امت مسلمہ سے دور کرے, اور پوری انسانیت سے. اور ہم کل بھی میں نے کہا تھا, اور اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے ٹوکیو یونیورسٹی میں بھی ایک بار لیکچر دیا تھا, جس وقت جو ہے حادثات پیش ہوئے تھے. اس وقت بھی کہا تھا کہ بھئی ہم یہاں رہتے ہیں, جب آدمی کوئی ملک میں رہتا ہے تو اس ملک کا بھی حق ہوتا ہے, اس ملک کے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے. تو ہم جو ہے یہ دعا کریں کہ پوری دنیا سے اور جاپان سے بھی انشاءاللہ, اور جاپانی لوگوں سے بھی جو مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہیں, سب سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دے, اور جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما, اور جو گورنمنٹ ہے اور جو چیزیں کر رہی ہے اس کا ہم ان سے تعاون کریں. جس طرح وہ تعلیمات دے رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ, کوئی جو ہے وہ اگینسٹ نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے موجودہ گورنمنٹ سے تعاون کریں, ان کی تعلیمات پہ عمل کریں, یہی اسلام کی تعلیمات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل میں بات کرنا چاہتے تو 1 گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ لائیو پروگرام میکسیمم میرا جو ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ کا ہے, تو ٹائم ہوتا جا رہا ہے. تو میں ایک آخر میں تھوڑی سی بات, ایک کوشچن کر کے چاہوں گا اس کو وائنڈ اپ کروں. ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی پوری دنیا میں ایک یہ بھی بات پھیل رہی ہے کہ جو کورونا وائرس ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. مطلب کوئی کرسچن بھی یہ کہہ رہے ہیں, جوئش بھی یہ کہہ رہے ہیں, کوئی وہ دعائیں کر رہے ہیں, اوپر چھتوں پہ کھڑ کے لوگ اذانیں دے رہے ہیں کہ یار یہ عذاب کہیں سے ٹل جائے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ یہ ہر ایک بندے کی اپنی اپنی انالیسائز ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نے ذرا دل کی بات کریں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. دیکھیے, اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک طرح کا عذاب ہے,
جی، یعنی اللہ کی پکڑ ہے نا. اللہ کی اور پکڑ ہے. دوسرے علماء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. ہوں، قرآن شریف میں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ہوں، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. یعنی ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا. جی جی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. کہ ہم تم کو آزمائیں گے، آزمائیں گے، آزمائش میں امتحان میں ڈالیں گے. ڈالیں گے، ہے نا. وہ ہوں، اس طرح کہ تم میں خوف پیدا ہوگا، ہے نا. من الخوف والجوع، بھوک پیدا ہوگی، ونقص من الاموال، مال میں کمی ہوگی، والثمرات، پھلوں میں اور جو ہے اناج میں کمی ہوگی. اور اس کے بعد کہا کہ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، ہے نا. انفس کا بھی لفظ ہے، تمہارے جو ہے جانیں اس میں جائیں گی، ہے نا. آتا ہے کہ جب اس طرح کی جو یہ آزمائش یا کوئی عذاب آتا ہے تو اس میں تمام لوگ جو ہے جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، جو اس وقت صحیح. پوری دنیا میں حالات ہیں. لیکن آخری میں جو قرآن شریف میں جو لفظ کہے گئے ہیں کہ جو آدمی صبر کرے گا اس کو خوشخبری. اور صبر کے مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس وقت موجودہ حالات میں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہمیں احکام دے رہا ہے، نمازیں پڑھنے کا، ہے نا، روزے رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، جو اعمال ہیں، ارکان الاسلام ہیں، ارکان الایمان ہیں، اور تمام جو ہے مکمل ایمان ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں آتا ہے، سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ یہ دین مکمل ہو گیا اور اسی اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری نعمتیں ہم پر نچھاور کر دی، ہے نا. صحیح. تو جو ہے یہ ایک طرح کی میرے سوچ کے مطابق یہ ایک آزمائش آزمائش ہے، ہے، اور ٹھیک ہے. آزمائش ہے. اور آزمائش جب آتی ہے تو یہ آزمائش اسی وقت ختم ہوگی. غور سے سن لیے گا یہ جی جی، اور علماء کہہ رہے ہیں، ہے نا. اور تمام جو ہے علماء جو دوسرے مذاہب والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش اسی وقت ختم ہوگی تب ہم اللہ تبارک و تعالی، اونلی ون گاڈ، یو سنو کمی سما، ہے نا، ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس کے احکام پر عمل کریں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے ان کی تعلیمات پر عمل کریں. تو اور دعائیں کریں، ہے نا. بہت سی دعائیں اس وقت کل بھی میں نے پڑھی تھی ایک دعا جی جی جی، جو بہت ہی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھی 3 بار اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے، جس نے اللہ کے نام سے جو ہے شروع کیا، ہے نا، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کی ہر چیز ہے نا. کہ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. تو دنیا زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. ایک اور دعا کر دوں کیونکہ وہ بھی جی جی، بہت پلیز پلیز، چھوٹی ہے. نہیں بولے، پلیز اور پلیز. علماء کرام نے جو ہے وہ کافی شروع میں جس وقت کورونا وائرس ہوا تو یہ دعائیں بہت آئیں، نیٹ پر بھی آئیں، واٹس ایپ پہ بھی آئیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام او کما قال علیہ السلام. یا اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برس کی بیماری سے، جنون کی پاگل پن کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے، وسیء الاسقام، اس میں کورونا وائرس داخل ہے، کہ ہر بری بیماریوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ان دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے تو گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پڑھیں. صحیح ہے. اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ جس شخص نے
3 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की जो सूरत है ना बहुत छोटी, जी नमाज में कुल पढ़ते हैं। हुवल्लाहु अहद जी, अल्लाहु जी, समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, और मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 बार पढ़ ली सुबह और 3 बार शाम को, तो उसको कोई चीज नुकसान नहीं देगी। तो इसको ठीक पढ़ने है। में क्या है, बहुत नहीं आसान है ना, नहीं, बहुत यानी बहुत हम शुक्रिया अपने डॉक्टर घर साहब। वालों के और देखिए, बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते देखिए, हैं इंशाल्लाह। नहीं बहुत बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और छोटा सा कोशिश करें, इसका शॉर्ट ही जवाब दे, टाइम बस क्लोज होने वाला है। ये अब कल मैं न्यूज देख रहा था, देखे अमेरिका में बहुत से मुसलमानों की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, यूके में भी हुई है। तो वो ग्रुप गैदरिंग, वो कहते हैं इज्तिमाई कब्र बना के 5-60 बंदों को इकट्ठा ही एक कब्र में दफना दिया गया। अब वहां पे उनका जनाजा हो सकता है, नहीं है, कफन क्या होता है, एक तो हमारा एक तरीका है ना। तो इसके बारे में चाह रहा था कि आप क्या कहेंगे, अगर जापान में खुदा ना खास्ता ऐसे कोई हो जाता है, तो जापान की गवर्नमेंट तो पता है, ये तो यहाँ पे जलाते हैं इनको, ठीक है ना। यहाँ को कब्र, यहाँ तो कब्र की जगह ही नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। अभी हमारे यहाँ क्यूशू में भी एक वो ओकिरा में किसी भाई की डेथ हो गई और उनको यहाँ लाया गया, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कब्र खोदी है यहाँ पे। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे कि मौत के बारे में हर बंदा जानना चाहता है, खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है तो उसको आप जापानीज गवर्नमेंट के साथ हम कैसे डील करेंगे। जी हाँ, इस सिलसिले में भी ऑनलाइन पर मीटिंग हुई थी है ना, और अच्छा जी ओत्सुका मस्जिद ने एक जापानी कंपनी है उससे जी। राब्ता किया हुआ है। वो अच्छा कंपनी कहती है कि जी इस सिलसिले में जो बहुत शार्ट, क्योंकि आपके पास भी जी टाइम जी नहीं प्लीज है, जी जी क्योंकि शॉर्ट इस बताएं जी सिलसिले में अभी एक दो केस इस तरह के और आए हैं, एक जी। इबारागी में और इस तरह। तो हम्म, जो है जो भी अगर केस आता है तो ये तय हुआ है कि भाई फौरन हम जो है ओत्सुका मस्जिद से राब्ता करें, है ना। ठीक वो ठीक। हारून कुरैशी साहब, अकील हारून खुर्शीद सिद्दीकी भाई हैं। साहब, ये लोग हैं ना। तो जी उनसे राब्ता करें, उन्होंने एक जापानी कंपनी से राब्ता किया हुआ है। वो ठीक। क्योंकि ये जो है आम हालात में तो जो है अपनी यहाँ 200 होता है, दफन होता है ना, कि ये फर्ज किफाया है कि भाई गुस्ल दिया जाए, कफन हम्म दिया जाए, हम्म तदफीन की जाए, तो ये आम हालात में है। तो हम्म वो कंपनी को तमाम जो कार्रवाई है वो मालूम है ना, और वो तमाम वो कंपनी इंशाल्लाह तमाम कार्रवाई करेगी और उसके बाद जो है वो तदफीन होगी इंशाल्लाह। तो जो कानून के लिहाज से किस तरह उसका गुस्ल होगा या हम्म तयम्मुम होगा, अभी हम्म जैसा कि, या ये कि जो है मसा होगा, जो हम्म भी शक्ल हो, और उसके बाद किस तरह वो हॉस्पिटल से कब्रिस्तान लाया जाएगा, फिर किस तरह तदफीन होगी, वो उस सिलसिले में पूरी मीटिंग में ये बात आ चुकी है। तो इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि जो WHO है, जो हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जी उसका बयान ये है, शुरू में तो कई अफवाहें फैली थी है ना, लेकिन उसका जो आखिरी बयान है कि भाई जिस वक्त आदमी का किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी हम्म भी इंसान का, तो जो वायरस उसके अंदर है वो उसी वक्त मर जाता है, वो वायरस एक्टिव नहीं रहता है ना। तो जो है वो, लेकिन फिर भी एहतियाती जो तदाबीर लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, इटली के जनाजे भी मैंने देखे, फिर जी जी न्यूयॉर्क के जनाजे भी देखे। तो वहाँ के उलमा वहाँ के एतबार से कर रहे हैं कि नमाज भी एहतियात के साथ पढ़ी जा रही है और उसके बाद तदफीन भी हो रही है। तो इंशाल्लाह वो जापानी कंपनी ओत्सुका मस्जिद के जरिए ये तमाम जो है वो डील करेगी, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि उसकी परमिशन दफन की मिलेगी। और इंशाल्लाह WHO का जब ये बयान आ चुका है कि भाई मरने के बाद वो वायरस मर जाता है, तो फिर उसमें जो है जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो उसको हेल्थ किया जाए। मिनिस्ट्री कह रही है, वो कहकर इंशाल्लाह इस्लाम और दीन के जो तालीमात हैं उसके में एतबार से इंशाल्लाह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वो मेरा टाइम हो गया, बस 1 मिनट में आपने बड़ा अच्छा ही इसको कंक्लूड। भाई ये 3 बातें जो है ना बहुत जरूरी थी, जो कि हर एक मुसलमान जानना चाहता है कि जीने के लिए क्या करना है, मरने के बाद क्या होगा, मर गए तो कब्र कैसे खोदी जाएगी। बहरहाल आपने सारी चीजें क्लियर कर दी। तो मैं बस इसके साथ ही थोड़ा कंक्लूजन पेश करना चाहूंगा। आखिर में मैं अपना नाज़रीन से बात करना चाहूंगा कि नाज़रीन, आपने देखा कि माशाल्लाह हमारे डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब ने बड़ी डेप्थ में बातें की। असल मेरा भी काम जो है इंटरफेथ के ऊपर, मैं हर महीने जो है ना, हमारी ये होता है कि इंटरफेथ प्रे होता है कि उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, शिंतो भी हैं, क्रिश्चियन भी है, सब लोग मिलकर ना एक पीस प्रे करते हैं, मे पीस प्रिवील ऑन अर्थ, के दुनिया में अमन होए, जग विच सुख रहे। तो वो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो मैं डॉक्टर साहब से ये इसीलिए मैं शेयर कर रहा था कि उनसे भी ये कहना था। वो कहने लगे कि ये खुदा की तरफ से आजाब नहीं है, बल्कि ये आजमाइश है। आजमाइश है, आजमाइश में ये कि वो कहने लगे कि
وہ ایک دو تو مجھے وہ مطلب بدھسٹ پریسٹ ملے، وہ کہنے لگے یہ تو بہت اچھا، ہم تو کورونا کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے یہاں کے بار پب اور جتنے بھی فری سیکس کی دکانیں وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کو آپ ویسے کرتے نہیں بند نہیں ہوگی، لیکن دیکھیں کہ رات کے جتنے بھی بزنس کے دھندے ہیں وہ سارے بند ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رب کی طرف سے، بلکہ آپ کورونا کو کے لیے اوئی نوری کریں کہ اس کو جاپانی میں کنشا بولتے ہیں کہ بھئی آپ شکر کریں کہ اس کی وجہ سے جو برائیاں یہاں جاپان میں، آپ کو پتہ ہے فری سیکس کا ملک ہے، یہاں پہ رات کو باڈی سیلنگ، ڈانس، مجرے شجرے، یہ بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ جو ایول جو ورک تھا نا وہ بین ہو گیا ہے یہاں پہ۔ تو اسی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر کے ڈاکٹر صاحب سے کنکلوژن لے کے ختم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی سوچتے ہیں کہ دیکھیں برائی ختم نہیں ہوگی تھوڑی بہت، رات کو جو کلب ختم ہو گئے ہیں، ڈسکو بار وغیرہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس جی چیز جی، کو؟ کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جو انسان کی زندگی میں برائیاں آ گئی ہیں ان جی برائیوں کو ختم کرنا ضروری ہے نا۔ جی یہ اگر یہ برائیاں ختم نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ زنا پھیل جائے گا جی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی، ہے نا، یا پکڑ آئے گی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شراب پینا، یہ اس طرح کی چیزیں، تو جو ہے جتنی برائیاں ہیں، اور کل میں نے ایک طرف یہ بھی کہا تھا کہ دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اور معصوم لوگ مر رہے ہیں نا، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ سب جو ہے آزمائش اسی لیے آئی ہے کہ انسان جو ہے جو برائیاں پھیل گئی ہیں ان سے دور ہو جائے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ جس طرح کے دوسرے مذاہب والے، جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جی جتنی برائیاں ہیں وہ معاشرے سے ختم ہو اور انسان میں جو ہے وہ بھلائی اور خیر پھیلے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ سے بڑی خوشی ہوئی۔ میرا خیال ہے آج ناظرین آپ جتنے بھی میرا خیال ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کہ آج آپ کو میں نے اردو میں بھی کوشش کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی اردو میں دل سے بات کی جائے۔ کل تو جاپانیوں کے لیے، جاپانی کے مطلب انٹرنیشنل ورلڈ مسلم کے لیے جو یہاں جاپان میں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ ہیں، ان کے لیے میسیج تھا، لیکن یہ آج میرا خیال ہے یہ میرا میسیج جو ہے یہ پورے انڈیا میں بھی گیا ہوگا، پاکستان میں بھی گیا ہوگا۔ تو میرے چینل کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل ٹچ نہ دیا جائے، کوشش کریں مذہب کی جو اصل میں جو اسپرٹ ہے، روحانیت پہ بات کی جائے، اور اسی کے اوپر اس کے اوپر میں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ تو آج ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ چاہوں گا کہ پھر آپ سے دوبارہ جڑنا پلیز۔ آپ کی جو یہ کوششیں ہیں ہمایوں مغل صاحب کی، یہ بہت اچھی کوششیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا ہے کہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو مسلمانوں، امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے لیے جو ہے خیر کا سبب بنائے انشاءاللہ۔ نہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میری کوشش بھی یہ ہے کہ مطلب جتنے بھی دیکھیں، ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، دیکھیں ٹوکیو میں کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے، جمعے کے بعد ملنا، بریانی کھانی، مہاراجہ جانا، ماشاءاللہ وہ گیٹ ٹو گیدر، وہ کہتے ہیں نا ایک اسپرٹ ہوتی ہے انسان کی، تو وہ اسپرٹ کو جو ہے نا وہ میں کہنا کنٹینیو رکھنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا زبردست سسٹم دیا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں لائیو بیٹھ کے ہم اگر مل نہیں سکتے لیکن دل تو مل سکتے ہیں نا، دل سے مل سکتے ہیں۔ آپ کو بریانی بنائے وہاں مجھے کھلا دیں، میں کھا لوں گا، وہاں پہ آپ دکھا دیں کیمرے پہ، میں یہاں پہ بریانی بناتا ہوں، آپ کو کھلانا چاہوں کھلا دوں گا۔ اصل میں ہوتا ہے یہ سارا جو ہے نا آپ کی دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ دل کی بات کہاں پہ کس کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج آپ کے دل کی بات آپ کے جاننے والوں تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ ان سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں، کسی کو بریانی کھلانا چاہتے ہیں بریانی کھلا دیں، ذرا آپ کو کھانے پینے کی بھی بات کر دیں تھوڑی سی۔ جی جی، میں یہاں جاپان میں ہوں، اور جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا چوہو یونیورسٹی کے جی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، میں 30 سال سے الحمدللہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں۔ گاؤ دیتے ہیں نا، ماشاءاللہ ایک بڑی یار آپ پائے بڑے اچھے بناتے ہیں، بریانی بڑی اچھی بناتے ہیں، ہمیں کھلاتے نہیں ہیں جناب۔ جی جی، انشاءاللہ جو ہے میں بناؤں گا اور آپ کو بھی دعوت دوں گا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی جی انشاءاللہ۔ جو ہی یہ تمام جو اس وقت کورونا وائرس ہے وہ دور ہو جائے انشاءاللہ جل جل، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ اپن بیٹھیں گے اور بریانی بھی کھائیں گے، پائے بھی کھائیں گے، اور جو ہے نہاری بھی کھائیں گے، اور انشاءاللہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، کھائیں گے بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ لائیو آئے۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، میں چاہ رہا تھا لائیو اور بات کی جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، خدا حافظ، اور امید ہے جی پھر جی، دوبارہ آپ سے ملاقات اللہ ہوگی۔ حافظ، اللہ آپ کا بھی حافظ، بہت خدا بہت حافظ، شکریہ، جزاک آپ اللہ۔ کا بھی بہت شکریہ، اللہ جزاک اللہ۔ حافظ۔